अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। इस वक्त कोई भी अगर सियासी रहनुमा जब बात करने लगता है तो महंगाई की सबसे पहले बात की जाती है। तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, पेट्रोल की बात की जाए, गैस की बात की जाए, बिजली की कीमतों की बात की जाए या अशय खुरनोश की बात की जाए, तो महंगाई का तूफान उरूज पर है। और इसके साथ साथ डॉलर की अगर प्राइस की बात की जाए तो वो जो डबल सेंचुरी हुई थी वो कम तो हुई थी, लेकिन दोबारा से इस वक्त डॉलर की प्राइस 200 हो चुकी है। और उसके साथ साथ नाजरीन, अगर बिजली की बात करें, जहां पर एक तरफ बिजली महंगी हुई है वहां पर आना भी कम हो चुकी है। तो तवील लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तानियों को जो है वो फेस करनी पड़ रही है। और हुकूमत की बात की जाए तो वो गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगा रही है कि ये तमाम जो इस वक्त मुआशी बहरान है वो गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से है। और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बात की जाए तो वो गुज़िश्ता पे इल्जाम लगाती है, गुज़िश्ता की बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाती है। आखिर ये महंगाई की किसने है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल हैं, इनका हल क्या है, महंगाई कंट्रोल होगी नहीं होगी, डॉलर का रेट कहीं जाकर रुकेगा नहीं रुकेगा, आईएमएफ के सामने घुटने टेकने के सिवा क्या कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब का जो सेमिनार से खिताब था, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। ये कितना इंपॉर्टेंट बयान है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट बयान है और इस वक्त इस बयान की क्या रेलेवेंस बनती है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं भारत की हुकूमत पर जो पार्टी है बीजेपी की, उनके जो रहनुमा इन्होंने जो इस वक्त इस्लामोफोबिया का बहरान देखें, अगर हम इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सामने नजर आ रहा है, उस पर बात करेंगे कि इस किस्म के बयानात क्यों सामने आते हैं। बीजेपी की पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो इतने ज़्यादा अदम बर्दाश्त उनमें क्यों है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो इस बयान के बाद जो अरब ममालिक ने भारतीय मसनूआत के ऊपर जो बाइकॉट शुरू किया है, क्या इससे ये जो मसला है ये हल हो जाएगा या नहीं, ये कंट्रोलेबल होगा इशू या नहीं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन। अब मेरे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं माहियात माशरी अमूर के माहिर हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, इस वक्त अगर हम महंगाई की बात करें, बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, गैस की बात करें, महंगाई कंट्रोलेबल नहीं है और अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। ये महंगाई कंट्रोलेबल होगी नहीं होगी या अभी मजीद शराइत माननी आईएमएफ की और मजीद महंगाई आगे बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये बता दूं कि महंगाई जो है उसको मैं कहता हूं कि ये आवाम के ऊपर एक जालमाना टैक्स है, इसकी ऊँचर है और उससे उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और वो ना बच्चों को, अपने ख़ानदान को खाना मुनासिब दे सकते हैं, ग़िज़ा, ना इलाज मुआवजा कर सकते हैं, ना तालीम दिला सकते हैं। तो और उनका जो है ज़िंदगी अजीरन हो जाती है बिल्कुल। अब जो अगर आपका सवाल डायरेक्ट मैं जवाब दूँ कि आने वाले महीनों में खुदा न खास्ता महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल उसको कंट्रोल करने का। अगर कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर तरजीहात कुछ और हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि शायद 18% से महंगाई तजावुज़ करेगी जो है आने वाले वक्त में और अगले वाले साल के शुरू में। तो ये तो तकलीफ़ देह चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ आईएमएफ के खाते में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम आईएमएफ के पास जो बार बार जाते हैं उसकी वजह यही है, एक अच्छा टारगेट मिल गया कि जी तो आईएमएफ की शर्त है। अरे भाई, आईएमएफ की शर्त नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम अपने अखराजात हम कम कर देते हैं, हम अपने टैक्स की चोरी रोक देते हैं, उससे हम आपको इतने पैसे इकट्ठे करके दिखा देते हैं, तो कहेंगे ठीक है, फिर आप पेट्रोल नहीं बढ़ाएं। आप उनसे ये कहते हैं कि हम टैक्स चोरी रोकना नहीं चाहते, हम ताकतवर तबकों से पर टैक्स लगाना नहीं चाहते, हम गैर ज़रूरी अखराजात करना नहीं चाहते, हमारी सियासी मजबूरी है। तो कहते हैं जी फिर तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे, कोई रास्ता निकालें। तो कहते हैं रास्ता तो फिर यही है कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें और आवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगा दें, पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता लगा दें
اور انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی جی ایس ٹی لگا دیں. یہ کھیل تماشا ڈرامہ ہے, چل رہا ہے, اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ کنٹرولیبل ایک تو نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ہم جو بھی چیز جس کا بھی ریٹ بڑھتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط میں شامل ہے. ہر چیز اس سے ریلیٹ نہیں ہوتی, کچھ معاملات گورننس سے ریلیٹڈ بھی ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ کنٹرولیبل نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کا کنٹرول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر وہ کنٹرول کرنا چاہیں تو میں بھی نسخہ بتا دیتا ہوں. پیٹرول, اصل مسئلہ ہے کہ جی آپ نے پیٹرول پر 60 روپے فی لیٹر بڑھا دیے. دیکھیے جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے 2019 میں ایک ٹیکس ایمنسٹی لائی تھی. ٹیکس ایمنسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے, جو ٹیکس ایمنسٹی اویل کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی میں چور ہوں اور میں نے چوری کی ہے, یہ پیسہ اکٹھا کر I لیا. want to pay back. ہاں, اگر میں ایمانداری سے کماتا تو 35% دیتا. اب یہ چوری کا ہے تو اس پہ آپ مجھے 6% پہ معاف کر دیں. حکومت کہتی ہے جی کر لیں, بسم اللہ. 13 ایسے اسکیمیں آ چکی ہیں تو وہ ایمنسٹی لے کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن ایک قانون بنا دیا تھا انہوں نے. وہ قانون یہ تھا کہ جو اثاثے چوری کے پیسے سے بنائے گئے ہیں, جو اثاثے چوری کے ہیں ملک کے اندر موجود ہیں, ان کی تفصیلات حکومت کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں. یہ قانون ملک کا موجود ہے کہ ان اثاثوں کو ضبط کر کے ان سے ٹیکس ریکور کر لیں. اس کے لیے نہ کورٹ کی اجازت کی ضرورت ہے نہ ایف آئی اے کی ضرورت ہے. آپ حکومت خود کر سکتی ہے, ایف بی آر خود کر سکتا ہے, کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے اس کا مطلب آپ قانون توڑ رہے ہیں, کیونکہ قانون بن چکا ہے, قانون موجود ہے. تو میں نے تو حکومت کو یہ بتایا تھا کہ جو آپ نے قانون بنایا ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چوری کے اثاثوں کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ مجھے پتہ ہیں, میں نے صرف یہ کیا کہ یہ کہا کہ اگر اس پہ یہ ٹیکس لے لیں, جو لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ہیں, تو 900 ارب روپیہ مل جائے گا. یہ پچھلی حکومت کے دور میں جب یہ بات ہوئی تو جب میں نے یہ بات کی تو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہمارے پاس دباؤ ہے, ہم کیا کریں. مطلب چوروں کا دباؤ ہے تو آپ سرنڈر کر دیں. 22 کروڑ عوام کے لیے آپ جو ہے ان کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے, سوائے میڈیا میں کبھی کبھی وہ بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی عوام کے ساتھ ظلم ہو گیا, بات ختم ہو جاتی ہے, پھر سیاسی جھگڑوں پہ چلے جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قانون توڑ کیوں رہے ہیں, اس پہ عدالت سے کوئی سیو موٹو کیوں نہیں لیتی کہ بھئی یہ قانون موجود ہے, عوام کچھ لے جا رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں معیشت کا خالی مسئلہ نہیں ہے, خالی عوام کو کچلنے کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا بھر میں اب یہ تسلیم کیا گیا ہے, پاکستان میں بھی, کہ اگر عوام مایوس ہیں, بددل ہیں اور پریشان ہیں, غذا نہیں دے سکتے, خاندان کو نہیں کھلا سکتے, وہ خطرہ ہے معیشت سلامتی کے لیے بھی. یہ قانون دنیا میں طے کیا گیا, ہمارے یہاں بھی ہے. تو پھر قومی سلامتی کمیٹی بھی بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ قانون ہے, اس پہ عمل درآمد کر لو. وہ نہیں کرتے. تو یہ حل ہے. میں ایک سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا, قانون توڑا, یہ حکومت کیوں قانون توڑ رہی, یہ کیوں نہیں کر رہے. اگر یہ کر لیں میں گارنٹی کرتا ہوں کہ 800-900 ارب روپیہ مل جائے گا. اور آپ کو پھر آپ آئی ایم ایف سے کہہ دیں کہ جناب یہ پیٹرول کے اندر ہم نے آپ کے کہنے سے بڑھائے تھے, حالانکہ ان کے کہنے سے نہیں بڑھائے تھے, اب یہ ہم نے کر لیا ہے, پیسہ آ گیا, اب آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جو ہے اس پیٹرول کو واپس ریورس کر دیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور جولائی میں جو بجٹ ابھی آ رہا ہے 10 جون کو, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, اس میں یہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑی رقم رکھی جائے گی. یعنی پیٹرول کے نرخ بار بار بڑھائے جائیں گے اور جو ہے عوام کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے اور اس ترقیاتی کو کون کنٹرول کے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا آگے موو کرتے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں عوام کی کہ شاید جب پیٹرول پرائسز بڑھیں گی تو ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا, ڈالر کی پرائس کم ہو جائے گی, روپے کی قدر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک بہتر ہوگی. لیکن یہ دوبارہ سے اگر ڈالر کی بات کی جائے پھر 200 روپے تک پہنچ چکا ہے, تو یہ کیا اس سے کچھ ریلیٹ کر رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں. یہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ جی ایسا ہو جائے گا, مگر میں تو آج آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ پر کہ جب آپ کو جون میں سیکنڈ ہاف تک آئی ایم ایف سے معاملات طے ہو جائیں گے, آپ کو قسط مل جائے گی. پھر اس کے بعد سعودی عرب اور چین نے ہمیں جھنڈی دکھا دی تھی کہ ہم نہیں دیں گے. جب آئی ایم ایف سے آپ کا معاملہ طے ہو جائے گا دے دیں گے, وہ بھی پیسہ دے دیں گے. پاکستان باہر سے بھی پیسہ لے آئے گا قرضہ, تو پھر یہ شاید 185 کے قریب آ جائے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. پیٹرول کی قیمتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو حکومت نے بیان کیا تھا وہ غلط تھا. اگر عوام نے توقعات رکھی تھیں تو ان کی غلطی تھی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جب آئی ایم ایف سے پیسے آپ کو مل جائیں گے, جو
معاملات طے ہو چکے ہیں بڑی حد تک، اور وہ پیسے ملیں گے. آپ دیکھیں گے 185 کے قریب یہ آ جائے گا عارضی، چونکہ ریزروز آپ کے بڑھ جائیں گے. اور جب کیونکہ سٹا بھی تو ہو رہا ہے نا، اب اسٹیٹ بینک کے پاس سٹا ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو پتہ ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے نا، تو مارکیٹ میں پیسہ پھینک نہیں سکتا. اور دوسرا ایک جملہ میں بتا دوں، اس حکومت نے روپے کی قدر کو گرنے سے روکنے کے لیے دانستہ کو قدم نہیں اٹھایا. اس حکومت نے ریزروز بڑھانے ہو کے لیے سکتی ہے ڈاکٹر دانستہ صاحب. کو، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک جملہ میں بتا دوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو خرابیاں ہیں یہ ڈالیں گے پچھلی حکومت کے کھاتے میں، اور جب یہ 185 پہ ڈالر آ جائے گا تو وہ کہیں گے یہ ہمارا کارنامہ ہے. یہ ہے کہ یعنی کہ وہ اس سے کریڈٹ لیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہے گا کہ کچھ اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئل کا ریٹ ہے یہ 270 سے اوپر جائے گا، 270 تک یہ جائے گا ہی جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی میں ریٹ اتنا جائے گا آئل پرائزنگ کا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بجلی کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو بجلی، آئل، ان سب کی جو پرائزنگ ہے اس میں بھی اور مزید بھی ہم نے رائز دیکھنا ہے. ابھی میں نے آپ کو دو باتیں تو پہلے بتا دی کہ بجلی کے پیٹرول کے نرخ مزید بڑھیں گے، اگلے سال بڑھیں گے، بار بار بڑھیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا مہنگائی 18 سے 20% ہوگی. دو باتیں میں نے آپ کو ریکارڈ پر بتا دی ہیں. اب یہ دیکھیے پیٹرول کا، پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال مہنگائی 23% تک جا سکتی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں جو ہے وہ یہ خطرہ موجود ہے، لیکن میں شاید 2300 اس لیے وہ شاید مجھے جو بات کہہ رہے ہیں وہ خطرہ موجود ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ شاید ہمیں جو بڑے پیمانے پہ قرضے ملنے شروع ہوں گے بڑے پیمانے پر، اور 185 روپے کا پر یہ ڈالر آ جائے گا تو شاید 23 روپے سے کم ہو جائے. اللہ کرے کہ 23 نہ ہو، لیکن 23 ہونے کا خطرہ کھانے پینے کی اشیاء میں یقیناً موجود ہے. لیکن یہ کہ اب دعا یہی کریں، کوشش بھی کریں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے لے. اور تو میں ایک بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو کہتے ہیں ہماری حکومت کی جو دنیا بھر میں مہنگائی ہے، میں تو ایک ہی بات سوال پوچھتا ہوں، مجھے سمجھا دیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دنیا بھر میں جو مہنگائی ہے وہ بھارت کی سرحد میں جو سیلاب آتا ہے مہنگائی کا رک کیوں جاتا ہے؟ جو سیلاب مہنگائی کا اگر آ رہا ہے تو بنگلہ دیش کی سرحد میں کیوں رک جاتا ہے، ہمارے یہاں کیوں آتا ہے؟ میں نے مارچ کی فگر دیکھی، ہمارے یہاں مہنگائی تھی 13.4%، بھارت میں تھی 7%. تو ہمارا دگنی مہنگائی کیوں تھی جبکہ بھارت کا گروتھ ریٹ ہم سے زیادہ تھا، ہمارا ان سے بہت کم ہے. اگلے سال تو یہ 4.5% ہونے والا ہے. تو اگر بھارت میں یہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش میں کم رہ سکتی ہے، اور ان کا گروتھ ریٹ دونوں کا ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ بھارت جو ہے وہ 1991 کے بعد IMF کے پاس نہیں گیا، بنگلہ دیش 2011 کے بعد سے نئے پروگرام میں نہیں گیا. ہمیں کیا مصیبت ہے کہ شہباز شریف صاحب 23ویں وزیر اعظم ہیں اور وہ 23ویں مرتبہ جانے کے لیے تیار ہیں IMF سے، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 24 کا بجٹ بھی ہم ہی پیش کریں گے، تو یہ جو قرضہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس پہ کو 2 ارب ڈالر بڑھا دیں، اور ستمبر 2022 کے بجائے اس کو لے جائیں جون 2023 تک، تاکہ جب کیئر ٹیکرس آئیں ان کے زمانے میں یہ پروگرام ختم ہو اور وہ پھر جو ہوتا ہو جائے، ہمارا ٹائم گزر جائے. اسی لیے یہ جو چیز ہے کہ 2024 کا بھی ہم بجٹ دیں گے، یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے، تو اس میں ان کو پرواہ نہیں ہے. اگلا بجٹ الیکشن کا ایئر، اگلا جو بجٹ ہوگا 2023 کا 2024 کے لیے وہ الیکشن بجٹ ہوگا، مگر وہ دینے کے فوراً بعد کیئر ٹیکرس آ جائیں گے، ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ جو سوچ ہے نا، عمران خان نے بھی یہی تباہی بربادی کی، بہت زیادہ بربادی کی. انہوں نے 28 فروری کو جو معاہدہ توڑا 2022 کو، اگر وہ نہیں توڑتے تو یہ روپے کی قدر گرتی نہیں، IMF سے پیسہ مل جاتا. تو یہ جو انہوں نے توڑا یہ بڑی بڑی زیادتی تھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے وہ کمزور پڑ جائے. انہوں نے بھی کیا، اب یہ اپنا کھیل کر رہے ہیں، تو عوام پس رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ جو مہنگائی، جب تک موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب بہت مہنگائی کر رہے ہیں، لیکن اب جب یہ حکومت میں خود آ چکے ہیں تو اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لیول کی مہنگائی کی نہیں تھی جتنی ضرورت تھی، تبھی اس وقت قومی خزانہ بھی خالی ہے اور مہنگائی کا مزید سامنا کرنا پڑ رہا ہے. IMF کی شرائط اس وقت پہ مان لی جاتی تو بھی اتنا ایشو نہ ہوتا. تو یہ دو مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا جو دوسری بات بتائیے وہ اس حد تک ان کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں
ان کا کہنا یہ کہ عمران خان صاحب نے بارودی سرنگ بچھا دی تھی اور وہ جو 28 فروری 2022 کا معاہدہ توڑا تھا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے قسط روک لی، آئی ایم ایف پروگرام رک گیا، سعودی عرب نے پیسے نہیں دیے، جو ہے وہ ہمارے چین نے نہیں دیے، یو اے ای نے نہیں دیے، تو یہ جو تھا اس کی وجہ سے یہ تباہی آئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر یہ ان کے مطابق جو بات صحیح بھی ہے، اگر یہ معاہدہ نہیں توڑتے تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، یہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے اپنے مفاد میں کیا۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ قرضے کے 2 ارب ڈالر سے بڑھا کے 8 ارب ڈالر کر دیں، ستمبر 22 کو یہ ختم ہو رہا ہے تو جون 2023 کر دیں، یہ کنسیشن مانگ رہے ہیں، یہ نہیں مانگ رہے کہ پیٹرول میں تھوڑا کنسیشن دے دیں، کیونکہ ان کا مفاد ادھر ہے۔ تو اپنے یہ ہے لسٹ فار منی اینڈ لسٹ فار پاور، عوام اس میں کہیں نہیں ہے، سارا مسئلہ یہ، ورنہ اگر بھارت میں کم ہو سکتی ہے، ہم ان سے بہتر ہمارا لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری زمین ان سے زیادہ زرخیز ہے، ہمارے کسان ان سے زیادہ محنتی ہیں، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن میں گوادر، ہم وہاں پر سی پیک ہے، کیا کچھ نہیں ہے میرے ملک میں، لیکن انہوں نے اپنی چیزوں کو فائدہ اٹھایا۔ ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ سارے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم آئی ٹی سے نہیں کر رہے، انہوں نے آئی ٹی میں 150 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر لی، ہمارے پاس 3 ارب ڈالر کی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ہے نا اشرافیہ کی معیشت ہے، اشرافیہ کے مفاد میں پالیسی بن رہی، ایک ملکی اشرافیہ ہے جس کے مفاد میں، ایک بیرونی اشرافیہ ہے جس میں آئی ایم ایف اور امریکہ ہے ان کے مفاد میں، ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، پسا کون؟ عوام، پسا کون؟ پاکستان کی معیشت۔ یہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو ٹیکس ایمنیسٹی والا سولوشن بتایا، اس کے علاوہ حکومت کے پاس اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی فارمولا ہے، کوئی حل ہے، کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیے یہ ہے ایسا کہ اگر کچھ دو مہینے میں بات کریں تو نہیں ہے، لیکن 6 مہینے میں بات کریں تو ہے۔ 2-3 بڑے واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں، مہنگائی جو بڑھتی ہے نا، ہمارا جو ٹیکسوں کا نظام ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ انکم ٹیکس کا مطلب یہ کہ جس کی آمدنی زیادہ ہے وہ دے دے، مالدار لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو بیچارے تنخواہ دار لوگ ہیں ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے، یہ 5000 ارب روپیہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے انکم ٹیکس کی مد میں۔ طاقتور طبقے ٹیکس نہیں دے رہے، ٹیکس چوری کر رہے ہیں، معیشت کو دستاویزی نہیں بنا رہے، 30,000 ارب روپیہ کا کالا دھن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے انہوں نے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ایس ٹی کو 17% کر دیا، پیٹرولیم لیوی یعنی بھتے کو 30 روپے کر دیا، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے، تو تعلیم کا بجٹ کر دیا، صحت کا بجٹ کم کر دیا۔ تو یہ جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں، پیٹرول بجلی، تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ انکم ٹیکس لیتے تو مہنگائی نہیں بڑھتی، وہ ہم لینا نہیں چاہتے کیونکہ طاقتور طبقے ناراض ہو جائیں گے۔ اشرافیہ کی معیشت ہے، ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ دونوں میں گٹھ جوڑ ہے۔ ایک طرف جہاں پر بجلی کی پرائس تو بڑھ چکی ہے لیکن آ بھی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے چلیں گھروں کی بات تو دور، جو فیکٹریز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور فیکٹریز نہیں چلیں گی تو ملک کیسے چلے گا؟ تو اس سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ دیکھیے پیکیج تو سرکولر ڈیٹ ہمارا انہوں نے، آپ کو پتا ہے 2500 ارب روپے جمع ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ایک اور پہلو بھی ہے، دیکھیے ایک آدمی ہے جو بیچارہ 2 کمروں کے مکان میں رہتا ہے، 2 بلب لگے ہوئے ہیں، اور گرمی کا زمانہ ہے، بچہ اس کا بیمار ہے، بخار ہے، 10 بجے رات کو لائٹ چلی گئی، بچہ بیمار ہے، سو نہیں سکتا، وہ بھی رات بھر نہیں سویا۔ اب جب وہ صبح نوکری پہ جائے گا، بسوں میں دھکے کھائے گا، تو وہ کام کیا کرے گا؟ تو پھر گھریلو جھگڑے شروع ہوں گے، یہ نفسیاتی مسائل۔ تو یہ جو صنعتوں کا آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے، لیکن میں انسانی المیہ کی طرف کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ مہنگائی کی اونچی شرح جو ہے عوام پر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے۔ تو آپ نے جو بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، تو کبھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے، لائن لاسز ہو رہے ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں اس کو یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ بجلی کے نرخ بڑھا کے۔ یہ غیر قانونی ہے کہ اگر آپ نے بجلی کی چوری ہونے دی تو جو آدمی ایمانداری سے بجلی کا بل دے رہا ہے اس کے اوپر جو آپ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہ ہے غیر قانونی۔ یہ وہ چیزیں جس پہ کبھی کبھی سی او موٹر نوٹس لے لینا چاہیے کہ بھئی یہ جو آپ یہ کھیل تماشا کر رہے ہیں، یہ اگر سپریم کورٹ یہ سی او موٹرس آج لے لے کہ بھئی چوری کے اثاثے جب آپ کے پاس ہیں، جب آپ کے پاس قانون موجود ہے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو سپریم کورٹ اس میں کبھی ڈائریکٹو دے دے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ لے لیں پیسے کہ بھئی وہ کہیں جی 2 پیسے لیں اور ہر ہفتے مجھے رپورٹ کریں۔ باقی وہ سیاستدانوں کی تقریروں میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کون سپریم کورٹ میں جاتا ہے کون نہیں جاتا۔ اگر وہ سی موٹر لے لیں اور 15 دن بتائیں کہ کتنے ریکوری آپ نے کر لی، جو میں نے 900 ارب کی فگر دی ہے، اور اس پیسے کو آپ بجلی پیٹرول کے نرخوں میں کم کی طرف ڈال دیں، بجلی کی طرف ڈال دیں، تو یہ سپریم کورٹ ملک کی قسمت یہاں بدل سکتے ہیں۔ صاحب ایک تو آپ نے جو یہ سائیکالوجی کے اسپیکٹ جو آپ نے بتایا یہ تو ہوگا ہی ہوگا،
لیکن جو ایکسپورٹس رکیں گی وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس میں ایڈ اپ ہوگا. اس چیز کا میرے ہوتے ہوئے ایکسپورٹس بڑی, جی ڈی پی گروتھ اچھی تھی, اور اب جب فیکٹریز سب چیزیں بند ہوں گی تو اس چیز پہ بھی تو افیکٹ آئے گا نا اس کا. ایک تو یہ تھا, یہ پیٹرول یہ اچھی کب تھی مجھے پتہ نہیں چلا. میں آج آپ کو ایک فگر دیتا ہوں, حکومت پچھلی حکومت اس کو چیلنج کر دی. ان کے دور میں 4 سال میں گروتھ ریٹ کا جو اوسط ہے وہ ہے 3.4%. ایک ان کو جو ورثے میں ملی تھی پچھلی حکومت سے وہ تھا 6.1%. 3.4% خطے کے ملکوں کے مقابلے سے کم ہے. یعنی جو میں نے کہا تھا یہاں شرح نمو کم ہے, مہنگائی زیادہ ہے. یہ تو جگلری کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جو اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں, جو وزارت خزانہ کی فگر ہیں, وہ سامنے رکھیں اور وہ بات کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف قرضے بڑھے ہیں ہمارے یہاں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارا گرا ہے, بچتوں کی شرح گری ہے, ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب گرا ہے. روپے کی قدر آپ کو میں بتاؤں تو کہ مئی 2021 میں 152 روپیز تھا. ابھی آپ نے بتایا کہ 200 روپے کا تھا. اگر 50 روپے گر گئے تو $75 ارب کی جو امپورٹس ہے اس کا کیا اثر ہوگا. یہ چیزیں بات کرنے کی, اس کے بجائے باتوں کو گھماتے رہتے ہیں کہ جی یہ کر لیں یہ کر لیں. بھائی جو رپورٹوں میں فگرس ہیں وہ سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ڈیٹیل انالیسس انہوں نے دیا ہے اس اسپیکٹ سے کہ ایک تو انہوں نے سولوشن بتایا ٹیکس ایمنیسٹی کے حوالے سے کہ جو کہ بائی لا بھی اپلیکیبل ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال حکومتیں اس کو نہیں اس طرح سے دیکھ رہی تھی. ٹائم ناظرین بریک کا ہے, بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جو آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بیان دیا اس کے اوپر. ڈاکٹر ماری سلطان ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے, بریک کے بعد ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا صاحب نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے ہرگز نہیں کیے جانے چاہیے. سول اور ملٹری قیادت اس اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سپاہ سلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. تو اس سے بات کرنے کے لیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر ماریہ سلطان. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین اس سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب نے آج ایک سیمینار سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اس میں بہت ہی واضح اور دو ٹوک بیان میں یہ کہا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے ہرگز نہیں کرنے چاہیے. واحد ایک ایسا پوائنٹ ہے پاکستان میں, اگر ہم اس کی بات کریں, چاہے وہ پولیٹیکل سائیڈ ہو, چاہے وہ ڈیفنس سائیڈ ہو, یا چاہے عام عوام کی بات کی جائے, ایک واحد ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہر کوئی ایک ایجنڈے کے اوپر بات کرتا ہے. اس میں کوئی لیفٹ رائٹ چیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیوں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر جنرل صاحب کو اس کے اوپر وضاحت دینا دو ٹوک بیان سے. اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر ماری سلطان. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میم کہیے گا, آج پھر سے ایک دفعہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سیکیور ہے. سیفٹی میکانزم کے حوالے سے بھی آج ایک بہت واضح پیغام دیا ہے جنرل ندیم رضا صاحب نے. کیا سمجھتی ہیں اس بیان کی کتنی امپورٹنس ہے, اور آج کے دن جو یہ بیان دیا گیا ہے اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ بیان بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان اپنی ایسی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا بھی ہے اور اس کے لیے قوم نے بہت بڑی قربانی بھی دی ہے. اس کے علاوہ سیاسی اور عسکری لیڈران اس نقطے کے اوپر نہ صرف ہم آہنگی رکھتے ہیں لیکن قوم کی امنگوں کی تکمیل کر رہے ہیں. اس لیے اس کے اوپر سیاست کرنا یا اس کو متنازع کرنا یہ آپ کی پاکستان دوستی نہیں, پاکستان دشمنی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, اور آج اگر ہم دیکھیں انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, فیک نیوز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے واضح دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم اپنے اس نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. اب اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا صارفین کی یا سیاسی قائدین کی, تو اس اسپیکٹ سے ہر جگہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو کلیئر کٹ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اس اسپیکٹ سے کتنی ریلیونس ہوگی اس کی؟
دیکھیے اس کی ایلیمنٹس اس کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ اپنی قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کو متنازع کرتے ہیں اور ایسی چیزیں جس کے اوپر تمام قوم کے اندر ایک قسم کی پالیسی پائی جاتی ہے، اگر آپ اس کو بھی ٹھیک نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کے دشمن ہیں اور جو آپ کے ملک دشمن عناصر ہیں ان تمام تر چیزوں کو استعمال کریں گے آپ کے خلاف. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے ملک کے اندر انتشار کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ آج کل کے دور میں انفارمیشن جو ہے یا میڈیا جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس میں دشمن کا جو میڈیا ہے وہ بھی اتنا ہی متحرک ہے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا کہ شاید آپ کا اپنا. تو ایسی صورتحال میں تھوڑی سی بھی غلطی آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. سیاسی قیادت کی جانب سے ایسے معاملات پر تبصرے یا جلسے جلوسوں پر جب بات ہوتی ہے تو آپ کتنا افسوسناک سمجھتی ہیں اس کو؟ بہت زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ 3.5 سال اگر آپ ایک اہم منصب پہ فائز رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پاکستان کے تمام نیوکلیر کمانڈ کنٹرول سٹرکچرز کو بھی سمجھتے رہے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کتنے محرکات ہیں یا اس کے اندر کتنی سنجیدگی سے کام ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں کتنی تندہی سے 70 سال سے کی ہیں، تو یہ افسوسناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ سیاست ایک اور چیز ہے، پاکستان کے قومی سلامتی کے جو مفادات ہیں وہ ایک اور ہیں، اور جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ غیر متنازع ہے اور غیر متنازع رہا ہے پچھلے 70 سالوں میں. اگر آپ اس کو سیاست کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ سیاست کریں گے تو اس سے دنیا یہ نہیں سمجھے گی کہ آپ کو شاید سمجھ نہیں تھی. دنیا یہی سمجھے گی کہ شاید آپ اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ در حقیقت محفوظ نہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو آ کے یہ بیانیہ دینا پڑا اور جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ کچھ حدود ہیں اور یہ حدود اگر آپ پار کریں گے تو یہ قومی سلامتی کے خلاف ایک بڑی واضح پوزیشن اختیار کریں گے جو کسی بھی اہم سیاسی لیڈر کے پر نہیں بنتی کہ وہ اس قسم کی حرکات اختیار کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہیے گا کیونکہ آپ سوشل میڈیا صارفین جیسے آپ نے بات کی ہے انفارمیشن کی اب چونکہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے تو پھر جب بات کرتے ہیں سیاسی قائدین بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ صارفین اگر بات کرتے ہیں تو پہلے سے ہی طے شدہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں بات ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ بات جو ہے کچھ چیزیں آپ کی عام فہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی عہدوں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں اور کچھ چیزیں بطور پاکستانی آپ سمجھتے ہیں. اب پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف پاکستان کی سیاسی یا عسکری لیڈران نے نہیں بنایا، اس میں عام پاکستانی عوام نے بھی اپنا پیٹ کاٹ کر بہت زیادہ مشکلات جھیل کر 1998 میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قربانیاں دی. پھر اس کے اندر آپ کے ایٹمی پروگرام میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری قربانی دی. وہ عام پاکستانی تھے لیکن انہوں نے پاکستانی ایٹمی پروگرام کے لیے اور اس کی جدوجہد کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں کاٹی. انہوں نے بین الاقوامی جیلیں کاٹی، انہوں نے ہر چیز کو اٹھایا. تو یہ ذمہ داری آپ کو احساس سے آتی ہے اور اس بات سے آتی ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے اور آپ کی ایسی طاقت بھی آپ کی ہے. اور اگر آپ اس کو متنازع کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی اپنے ذاتی مفاد سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہی فرما رہی تھی کہ یہ ایک ایسا سٹانس جیسے جنرل ندیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک ایسا سٹانس ہے، ایک ایسا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اگر ہر کوئی اس میں تبصرے کرنا شروع کرے تو اٹ ول بی پاکستان ایز ویل. اور اسی کے ساتھ جس طرح سے آج اس وقت پر یہ دو ٹوک بیان سامنے دیا، ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ایک ایسے وقت پر جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر کافی بحث دیکھ رہے تھے اس حوالے سے، تو کیونکہ یہ ایک ایسا واقعی میں ایک ایسا سٹانس ہے جس کے اوپر پاکستانی نارمل شہری کی بات کی جائے، کسی سیاسی قائدین کی بات کی جائے یا کسی بھی عہدے پر کوئی بھی فرض اگر کوئی بھی شخص اگر تعینات ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے پر بات نہ کرے. کیونکہ ہم اس معاملے پر بات کریں کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہر کسی نے قربانی دی ہے، پاکستان نے اس پر قربانی دیا، اور جب یہ چیز ہمیں ملی ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے یا لیفٹ رائٹ جب چیزیں اس پر ہوں گی تو یہ بیڈ امیج پاکستان کے اوپر بنے گا. جیسا انہوں نے بالکل کلیئر کٹ موقف اپناتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ جب سامنے دیے، قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بات کرنا بے بنیاد ہے، اس پر تبصرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز اگر ابھی جس کے ہاتھ میں ہے اس کی اگر بات کی تو یہ سیکیور ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے آج جب دیا تو اس حوالے سے چیزیں بہت ساری کلیئر ہوئی ہیں کیونکہ یہ سول سائٹ سے بات کی جائے یا عسکری سائٹ سے بات کی جائے تو یہ پروگرام ہر دونوں سائٹ سے اس وقت ایک سیکیورٹی اس چیز کو ملی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے تبصرے کرنا ویسے بھی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، اب بریک کے بعد ناظرین ہم ایک اور معاملے میں بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, भारत में इंतहा पसंदी अरूज पर है और भारत जो सेकुलर होने का दावा करता है वो हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ना कोई इस तरह का बयान भारत से सामने आ जाता है कि जो सेकुलर का दावा करता है वो कहीं ना कहीं साइड पर हो जाता है और जो एक मकरू चेहरा है वो सामने आ जाता है। तो एक बार फिर से कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। भारत में बरसर इक़्तिदार जो हिंदू कौम परस्त जमात है भारतीय जनता पार्टी के दोनों तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो तौहीन आमेज़ बयानात देने पर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं। 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात और दिलों को ठेस पहुंचाई गई है और इसी हवाले से एक बार फिर से गुस्ताख़ी रसूल किया गया है और इस पर सोशल मीडिया के ऊपर भी हम इस वक्त देख रहे हैं बायकॉट इंडिया के नाम से ट्रेंड भी चल रहा है। चंद रोज़ कबल नाज़रीन एक टीवी मुबाहिसे में बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और फिर दिल्ली मीडिया विंग के सरबराह नवीन कुमार के माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पैगम्बर इस्लाम से मुतालिक तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद ये तमाम मामला शुरू हुआ है और बयानात पर इतवार की अगर बात की जाए तो उस रोज़ से अब तक दुनिया के तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से मजम्मती बयानात तो सामने आ चुके हैं और बीजेपी रहनुमाओं ने दोनों पार्टी जो अरकान थे उनको मुअत्तल भी कर दिया है। और इसी हवाले से नाज़रीन जो सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान भी सामने आया और ये कहा गया है कि सऊदी अरब में दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा से मुस्तरद किया है। आज भी यही मौक़िफ़ है और आइंदा भी यही रहेगा। सऊदी अरब के साथ तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बाइकआउट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम बात करें मोदी सरकार की, उनकी तरफ से भी जो है वो अपनी ये जो दोनों रहनुमा है उनको मुअत्तल किया गया है। नाज़रीन दूसरी तरफ जहाँ पर नूपुर शर्मा है वो अपने बयान पर डटी नजर आ रही हैं और वही दावा करती है कि उन्होंने तमाम जो अल्फाज कहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की बात करें या इसके अलावा हम किसी मजहब की बात करें तो अगर आप किसी के मजहब के हवाले से खासकर उस अजीम हस्ती की बात करेंगे और इस्लामोफोबिया के जो अगर हम वाकयात देखें भारत में बढ़ते जा रहे हैं तो इस किस्म के बयानात अगर सामने आएंगे तो ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं उनके जज्बात को मजरू करने के बराबर होगा और इससे मुसलमानों के अंदर भी गुस्सा ऑब्वियसली पैदा होता है और इस तरह के बयानात को जो है वो रोका जाना चाहिए क्योंकि हर कोशिश की जाती है कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए भारत की तरफ से और इस किस्म के वाकयात को रोकना चाहिए है। और जो मुस्लिम ममालिक हैं और ख़ासकर जो OIC है उनसे अभी ये गुजारिश की जाती है बार बार कि इस किस्म के मामलात को रोका जाए, रुकावट बनना चाहिए। इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत बड़े काम किए हैं। बहुत अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने करारदाद को मंजूर करवाया है। मुसलमानों को उस वक्त ताकतवर होने की ज़रूरत है और उसी के साथ साथ नाज़रीन अगर अभी हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो इस किस्म के वाकयात आगे और भी बढ़ते जाएंगे। तो इस किस्म के वाकयात को रोकना चाहिए है। भारत की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की जाए जो तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस पर मुसलमान ममालिक में शदीद गम और गुस्सा देखने में आया तो इस किस्म के बयानात को भारत को भी चाहिए है एज अ बीइंग अ नेशन जो है वो रोकना चाहिए। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।